भरे मजमे में मौजूद लोग हैरत से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहे थे जिसने कुछ दिन पहले अपना बाप खोया, मगर उसके चेहरे को देखना देखना कितना मुश्किल था। वो तकलीफ में है या उसे फर्क पड़ा है? क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सबकी निगाहों का मरकज बनने पर बाल पीछे चटकते सामने आते सबको देखने लगी। ऐसी जुर्रत आज तक हवेली की औरतों ने नहीं की थी। इन सब की हैरत जायज थी। बेटा, पंचायत के फैसले मर्दों के करने के लिए होते हैं, और अगर मर्द अपने फैसलों में हमेशा औरतों को घसीटते आए हैं तो अब एक औरत फैसला करने आई है तो हर्ज कैसा? सर पंच साहब, उसकी बात पर वहां मौजूद सभी लोगों को झटका लगा था। बेटा, फैसला हो चुका है, हमने फैसला कर लिया है। सरपंच को देखते उसके चचा आगे आए थे। क्या फैसला किया आपने? कि वो अब की जानिब मुतवज्जो हुई थी। उसका नखरा और उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी उससे बात करने से पहले जरूर सोच रहा था। वो हमें जमीन देने को तैयार है, उसने मुकाबिल का बताया। बस जमीन? सालों पहले जब एक कत्ल हुआ था तब तो मेरी अम्मा को खून बहा मिलाया गया था ना। अब जमीन? उसके लहजे में मसनूई हैरानी थी। करीम खान ने पहलू बदला। हर चीज ठीक जा रही थी, मगर फिर वो न जाने कहाँ से आ गई। बेटा, वो रवायत अब पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे जमीन नहीं चाहिए सरपंच साहब। उसकी बात पर वहां मौजूद लोगों में सरगोशियां शुरू हुई थी। फैसला हो चुका है शरीने। करीम साहब ने फिर कोशिश करनी चाहिए थी, मगर उसने जिन निगाहों से उन्हें देखा था उन्हें लगा कि जैसे वो औरत वापस आ गई हो जिसने पूरे गांव में बगावत कर आज़ादी हासिल की थी। मैं सुहेल खान की बेटी हूँ, अगर और क्योंकि मेरा भाई नहीं है तो उनके कत्ल का बदला मैं लूंगी। चचा जान, उसका फैसला अटल था। तो कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? सरपंच की बात पर उसने सामने मौजूद लोगों को देखा और जिनसे उसका बड़ा गहरा रिश्ता था, मगर अब दिल में सिवाय नफरत के और कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ी और बगौर सबको देखा, और उस जगह कोई ऐसा नहीं था जिससे वो मुतासर होती। और उसकी निगाहें उस शख्स पर पड़ी जो सामने सर झुकाए खड़ा था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस सादा सा देहाती आदमी, जैसे उसने तस्वर किया था, चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए उसने सीने पर हाथ बांधे। मुझे खून बहा में बड़े खान का सबसे छोटा पोता शमरेज खान चाहिए। उसकी बात पर सामने खड़े शमरेज खान ने झटके से सर उठाए उसे देखा था। हारगिज नहीं, तुम पागल होगी हो लड़की, भला लड़के भी कभी खून बहा में गए हैं? तनवीर खान गुस्से से बिलबिलाते अपनी जगह से उठे थे। सुहेल खान खान हवेली के सबसे बड़े बेटे थे और उनके छोटे बेटे छोटे भाई करीन खान थे, जिनकी दुश्मनी बड़ी हवेली के लोगों से सदियों पुरानी थी। बड़ी हवेली तनवीर खान की मलकियत थी, जहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते आए थे, और अब इस हवेली में उनकी नई नस्ल परवान चढ़ रही थी। कुछ दिन पहले सुहेल खान और तनवीर खान के बड़े बेटे की आपस में जमीन के लिए झगड़ा हुआ था, और जो इस कदर बढ़ गया कि आखिर में सुहेल खान की जान चली गई थी। और उनके गांव में आज भी पुलिस को बीच में डालने का रवाज नहीं था, इसलिए पंचायत बैठाई गई थी। हर कोई अपना मफाद सोचे हुए था, मगर अचानक शरीने की आमद ने सबके ख्वाब मलिया मेट कर दिए थे। बात सुनो शरीने, इतने सालों से तुमने भाई को पूछा तक नहीं, और अब तुम अपने हक नहीं जमा सकती। करीम खान ने उसका फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतनी बड़ी जमीन की जगह शमरेज खान को यह सौदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर सामने वो थी जो एक बार फैसला कर लेती थी तो कोई अपनी जगह से उसे हिला नहीं सकता था। ये बात करके आप हकीकत बदल नहीं सकते। मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी मौत का हिसाब भी मुझे लेना है, और मेरा फैसला यही है कि मुझे खून बहा में शमरेज खान चाहिए। उसकी जिद पर करीम खान ने लाख पैर पटके, मगर वो शरीने खान थी, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा, और उसकी कोई बात कोई दलील उसके काम की नहीं थी। तनवीर खान, क्या आपको ये फैसला मंजूर है? सरपंच साहब, आप तनवीर खान से पूछ रहे हैं थे जो किसी जख्मी नाक की तरफ बैठे हुए थे, और उनसे क्या पूछ रहे हैं? सरपंच साहब, फैसला मैंने किया है, मोहर लगाएं और उस शख्स को मेरे साथ रवाना करें। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। जवाब तनवीर खान के बजाय शमरेज की जानिब से आया था, तो शरीने के चेहरे पर इस्तहज़ाया मुस्कुराहट भी थी। फैसला हो चुका था और अब वक्त था इंतकाम लेने का, मगर वो बुरी तरह से चौंकी थी। खून बहा में चाहे मर्द हो या औरत बिना रिश्ता बनाए नहीं दिए जाते। अगर तुम्हें वाकई शिमरेज खान खून बहा में चाहिए तो तुम्हें उससे निकाह करना होगा। नहीं कर सकती तो सिर्फ जमीन पर गुजारा करो। उसकी बात पर उसने गुस्से से मुठियां पीछी थी। आप अभी तक बदले नहीं मामू जान,
اس کے ماموں جان کہنے پر تنویر خان نے آنکھیں سختی سے میچی تھی، جیسے بہت کچھ اپنے اندر انڈیلا ہو۔ تم کچھ بھی کہو شرینے، سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ فیصلہ منظور نہیں تو ہم زمین ابھی بھی دینے کو تیار ہیں۔ وہ اپنا پتہ پھینک چکے تھے۔ شرینے نے وہاں سے موجود سب پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اس ملک کی سب سے بڑی اداکارہ ہے، تم جاہل بیٹے کے لیے کبھی ہاں نہیں کہے گی شرینے۔ زمین لو اور بات ختم کرو۔ کریم خان موقع سے دیکھتے ہوئے آگے آئے تھے۔ لیکن میں ہاں کہہ رہی ہوں چچا جان، میں شمریز خان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے کچھ کاغذات پر شمریز کے سائن چاہیے۔ اس کی بات پر شمریز نے بغور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی نرمی برتا ہوا تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ سائن کرو اس پر فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ میں ان پڑھ ہوں، دستخط کرنا نہیں جانتا۔ پہلی بار شرینے نے اس کی آواز سنی تھی، ایسی آواز جو مقابل کو سحر زدہ کرنے کا ہنر رکھتی ہو۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، جس سے گہری بڑی آنکھیں اس کے جائزہ لے رہی تھی۔ اس بندے میں کچھ تو الگ تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو پرے جھٹک کر سر ہلا گی۔ او ہاں، میں بھول گئی تھی کہ حویلی والے بس پیسہ کمانا اور چھیننا جانتے ہیں، تعلیم سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں۔ طنز کے تیر چلاتے اس نے اچانک ہی شمریز کا ہاتھ تھام کر کھینچا اور اس کی اس حرکت پر شمریز فوراً لڑکھڑاتا سنبھلا اور تنویر اور کریم خان دونوں ہی سے لگ اٹھے تھے۔ یہ انگوٹھا نہیں لگائے گا، پہلے ہمیں بتاؤ کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے۔ تنویر خان کے بیچ میں آنے پر اس نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، آپ کو جانتے ہوئے شرم نہیں آئے گی ماموں جان؟ اس کی بے باکی پر تنویر خان کا دل کیا کہ اسے گلا دبا دے، مگر وہ طاقت میں اس سے زیادہ تھی۔ اس کے پاس پیسہ تھا، شہرت تھی، اور میڈیا بھی اور پولیس بھی۔ انگوٹھا لگاؤ میرے ہونے والے شوہر۔ اور اس کے انگوٹھے پر ان کے لگاتے اس نے شمریز کا وہی انگوٹھا کاغذ پر لگایا تھا اور پھر کاغذ دیکھتے فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اب ہم نکاح کر سکتے ہیں سرپنچ صاحب۔ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے سرپنچ مولوی صاحب کو بلایا اور پھر اگلے ہی لمحوں میں دونوں ایک رشتے میں بندھ چکے تھے، جس میں سوائے نفرت اور انتقام کے کچھ نہیں تھا۔ شہر کراچی میں آج بھی اپنی رونقیں عروج پر تھی اور سمندر کے قریب اس بڑی سی عمارت کے ایک اپارٹمنٹ میں روزینہ بیگم بے چینی سے ادھر ادھر کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ آپ اتنی ٹینشن مت لیں میڈم، غصہ ہوں گی۔ ملازمہ کی بات پر وہ تھک کر صوفے پر گری تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا سوجی گاؤں جانے کی۔ آپ جانتی تو ہیں کہ انہیں وہ کب کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہیں، بس وہ وہی جانتے ہیں۔ مرین مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ نفرت کرتی ہے ان لوگوں سے۔ اب ان کا وہاں جانا کچھ ضرور ہوگا۔ وہاں میں کیسے سکون سے بیٹھوں؟ تم ایک کام کرو، ڈرائیور کو کہو کہ گاڑی نکالے، میں گاؤں جا رہی ہوں۔ اس نے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور تھک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں میم کا میسج آیا، وہ گھر کے لیے نکل رہی ہیں۔ مرین نے شرینے کا میسج ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ مرین بھی خود تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، مگر وہ لوگ ابھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر کے واپس آ رہی ہیں۔ شمریز ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے فیصلہ قبول کیا تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ تھا۔ افسوس ہو رہا ہوگا نا تمہیں اس خاندان میں پیدا ہونے پر۔ اس کے گرد چکر کاٹتے شرینے نے اس کے جیسے مذاق اڑایا، مگر مقابل نے جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اگر افسوس نہیں ہو رہا تو بے فکر ہو، آنے والی زندگی میں تم ہر لمحہ افسوس ہی کرو گے، اور اس کے لیے تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ شمریز کا چہرہ اب اس بار تھا۔ شرینے نے اسے دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ جوتے صاف کرو میرے۔ اس کے حکم پر وہ خاموشی سے جھکا اور اپنی آستین سے اس کا جوتا صاف کرنے ہی لگا تھا کہ وہ پیر پیچھے کرتے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم شمریز خان، بہت شوق ہے نا اس فرما برداری کا ناٹک کرنے کا۔ میں بتاؤں گی تمہیں کہ شرینے خان ہے کیا۔ اور اس کا گریبان دبوچے وہ گرائی تھی۔ وہ شخص، سامنے موجود شخص نے محض نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا اور سیاہ آنکھیں شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ جیت کر بھی ہار کی تل ملاہٹ، فائدہ ایسی جیت کا کہ وہ بولا تو شرینے کا سر تا پیر آگ لگا گیا تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے نا اچانک سے، ابھی تو بس شروعات ہے مسٹر شمریز، اب دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اسے کہتے اس نے گارڈ کو اشارہ کیا جو اچانک ہی شمریز کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ کار کے بونٹ سے لگا گیا تھا۔ شرینے کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ شمریز نے اسے دیکھا اور بنا پلک جھپکے اور اس کے اس طرف دیکھنے پر وہ جھنجھلائی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں کسی کو بھی اپنے ذہن میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اور وہ گاڑی میں ڈالو اسے پیچھے، اور یاد رکھنا اس کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔ گارڈ کو کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی اور فی الحال وہ سکون جاتی تھی، اور ڈرائیونگ کرتے ہی وہ اپنا سارا دھیان ایک طرف لگا سکتی تھی۔ لیکن سب سے پیچھے بیٹھے شمریز نے اسے دیکھا اور پھر اپنے کندھے، ہاتھ پاؤں، اپنے بند ہاتھوں پاؤں کو دیکھا تھا۔
जैसे मैं भाग ही जाऊंगा इस डब्बा गाड़ी से। बेजारी से कहता हुआ वो सीट से सर टिका गया था, क्योंकि अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई थी। अभी तो बहुत आगे तक खेलना था, शुरुआत में ही हार नहीं सकता। वो कोशिश करना अपनी जुबान बंद रखो, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने में मुझे लम्हे नहीं लगेंगे। वो उसकी बड़बड़ाहट पर घुटाई थी। अगर अल्फाज लेती तो सीधा गला ही दबा देती थी। गाड़ी तवील सफर के बाद बलाहर कराची की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते उसने मिरर से पीछे की जानिब देखा था, जहां वो बंद आंखें किए सर पीछे लगाए बैठा था। शरीने के चेहरे पर बड़ी पुरस्कार से मुस्कुराहट आई थी। वो खामोशी से गाड़ी से उतरी थी और शमरेज जो आंखें बंद किए पर सुकून से बैठा था, अचानक चेहरे पर ठंडे पानी पड़ने पर हड़बड़ाते ही उठा, मगर सामने शरीने को खाली बोतल थामे देखकर उसे समझ में लम्हा लगा था। ओह, क्या हुआ, बुरा लगा? अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। शमरेज के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। वो इस तमाम अरसे में पहली बार मुस्कुराया था। अल्लाह, इस शख्स की मुस्कुराहट आंखें कम थी, वो पहलू बदल कर रह गई थी। बच्चों जैसे काम करके इतनी खुशी में तो किसी को बड़ी सजा का मुंतजिर हो। खैर, पानी डालने का शुक्रिया। इस डब्बे में बहुत गर्मी है। वैसे तुम मैं 15 लाख की गाड़ी को डब्बा बोल रहे हो? उसकी बात पर वो तिल मिलाई। 15 लाख? उसने अजीब सी नजरों से पूरी गाड़ी को बगौर देखा था। शरीने के लिए जब्त करना मुश्किल हो रहा था। अपनी बकवास बंद रखो। अब अगर तुम्हारी आवाज आई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका गिरेबान दबोचे वो घुराकर कहते हुए पैर पटकती हुई ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी थी, जबकि उसके जाने पर शमरेज कंधे उचकाते वापस अपनी पोजीशन संभाल चुका था। अब अगर मुकाबला शुरू हो ही गया है तो अच्छे से करना, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। गाड़ी अपार्टमेंट के हदूद में दाखिल हुई थी और गाड़ी पार्क करते वो गाड़ी से उतरी थी और गार्ड को इशारा करते हुए अंदर बढ़ गई थी, जबकि वो उसके जाते ही गार्ड ने शमरेज को गिरेबान से घसीटा तो गाड़ी से उतारा, जिस पर शमरेज ने उसे देखा। देखता क्या है, खाएगा क्या? उसके देखने पर गार्ड ने उसे मारना चाहा था, मगर शमरेज उसका मौका रोक गया। हाथ उठाने की गलती मत करना हाँ साहब, उसकी बार बार बर्दाश्त करना मजबूरी है, मगर तुम्हारी हरगिज नहीं। उसका हाथ पीछे झटकते हुए वो अंदर बढ़ गया था, जबकि गार्ड तो उसके ने रूह पर हैरान हुआ था, मगर जल्द संभलते वो तेजी से उस तक आता हुआ उसका बाजू पकड़े सीढ़ियां चढ़ने लगा था। मैडम का हुक्म है तो सीढ़ियों से जाएगा। उसे लिफ्ट को देखकर गार्ड कहता हुआ उसे लिए ऊपर चढ़ने लगा, जबकि शमरेज ने नागवारी से उसे देखा था। वो गार्ड शमरेज को लिए ऊपर अपार्टमेंट के सामने आया था, जहां शमरेज ने पहले से मौजूद थी। शरीर ने, बाहर क्यों खड़ी हो? बेटा अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों गई थी आहर तुम गाँव? अब हमारे इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है। रोजीना बेगम जो अपने ध्यान में उस तक आई थी, सामने खड़े शमरेज को देखकर बुरी तरह चौंकी थी। ये कौन है? उनके सवाल पर शरीने ने एक नजर शमरेज को देखा था और फिर अपनी माँ को। मुलाजिम है मामा, बशीर छुट्टियों पर जा रहा है और मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी, और फिर हमें घर के काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए था ना। भरोसे का बंदा है, इसलिए मैंने रख लिया। उसकी बात पर शमरेज के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई थी। वो उसकी जानिब देखकर हैरान भी हुआ था। अच्छा ठीक है जुनैद, तुम उसे अंदर लेकर जाओ। तुम शरीने मेरे मेरे साथ आओ। गार्ड को कहते हुए वो शरीने का हाथ थामा और फिर अंदर बढ़ गई थी। तुम्हें क्या जरूरत थी गाँव जाने की? तुम्हें मना किया था ना कि मैंने कि अब हमारा उस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां जाने की। वहां मौजूद हर इंसान से मुझे शदीद नफरत है। शरीर ने उसे बेड पर बिठाते वो खुद उसके सामने बैठी थी। मेरा बाप मर गया था ना, उसका रिश्ता आपसे खत्म हुआ, मुझ से तो नहीं। कुछ हिसाब किताब निकलते थे मेरे उन लोगों की तरफ जो आपके खत्म हो गए। अब आप बेफिक्र हैं। वहां मौजूद किसी भी शख्स से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही बड़ी हवेली वालों से, ना छोटी हवेली वालों से जिन लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद की। इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं मामा, ना कभी होगा। अपनी बात कहते हुए ये भूल की थी कि बड़ी हवेली वालों के साथ वो दुश्मनी ही में से ही एक बहुत गहरा रिश्ता जोड़ चुकी थी, और उसका क्या अंजाम होने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। ड्राइवर, कल सुबह मेरी बहुत अहम मीटिंग है, तो सुबह तैयार रहना, और याद रखना मुझे देर करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपने कमरे में जाते उसने शमरेज को अपने पास बुलाया था और उसे हाँ सदाएं दी थी, जिस पर उसने नफी में सर हिला दिया था। तुम अपना ये सर नफी में क्यों हिला रहे हो? अगर तुमने मेरी बात से इनकार करने का सोचा था ना शमरेज खान, तो तुम्हारा वो खशर करूंगी कि दुनिया तमाशा देखेगी। याद रखना, मुझे काम देने से पहले आपको ये बात सोच लेनी चाहिए थी कि मैं शहर में नया आया हूँ, अभी कुछ घंटे पहले यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ के रास्ते कैसे मालूम होंगे? हमारे यहाँ ना एक चीज़ होती है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। आप इसमें जो लोकेशन डालते हैं ना, वो तमाम रास्ते आपको दिखा देते हैं। तो अपने ये बहानेबाजी अपने पास रखो। समझ में आ रही है?
مجھے سب سمجھ میں آتا ہے، مگر میں ٹھہرا گاؤں کا دیہاتی، مجھے کہاں آپ کی یہ ڈبہ میرے مطلب گاڑی چلانا آئے گی میڈم۔ اس کے کہنے پر وہ شیرین نے مٹھیاں پیچھی تھی، مگر وہ اس کا ریئیکٹ کرنے سے پہلے بات بدل گیا تھا۔ تم میرے ساتھ چلاکی نہیں کر سکتے شمریز خان، جب تک تم میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی نہیں مانگو گے تب تک تم سکون کا سوچنا بھی مت۔ اب شرافت سے جاؤ، میری کافی بنا کر لاؤ، اگر کافی میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی نا تو وہاں گرم گرم کھولتی ہوئی کافی تمہارے منہ پر دے ماروں گی۔ اور اس بات کو دھمکی مت سمجھنا۔ اس کا کالر پکڑے وہ اپنا چہرہ شمریز کے کانوں کے قریب کر چکی تھی اور اسے دھمکاتی اپنے کمرے میں غائب ہوئی تھی، جبکہ اس نے اپنا کالر جھٹکا دیا تھا اور صاف کیا تھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بس ڈارلنگ، کل ملتے ہیں۔ شمریز کو کمرے میں آتا دیکھ کر تو شیرین نے اٹھلاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور ٹانگیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ لی تھی۔ شمریز جو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر کافی رکھ رہا تھا، شیرین کے اشارے پر رکا تھا۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو، میرا پیر دباؤ شاباش۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو، میرا پیر دباؤ شاباش۔ موبائل ایک سائڈ رکھتے ہوئے سکون سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کی تھی جس پر لب کاٹتے شمریز خاموشی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگا تھا۔ ویسے تنویر ماموں کو کیسا لگتا، ان کا سب سے پیارا بیٹا اس وقت میرے قدموں میں بیٹھا میرے پیر دبا رہا ہے۔ چلو ایک بار وہ مجھے بخش دیتے، لیکن اب دیکھو نا انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کا پیارا بیٹا ان کی سوتیلی بہن کے گھر ملازم کی حیثیت سے رہے گا تو سوچ کر ان بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے یوں افسوس کرنے پر شمریز کے چہرے پر اس تازیہ مسکراہٹ اٹھ گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں میڈم، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی لیجیے، ورنہ جب میرے چہرے پر ماریں گی تو میرا چہرہ صرف دھو لے گا اور اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر شیرین نے خاموشی سے کافی کا کپ مگ اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے وہ کپ لبوں سے لگایا تھا اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تم نے کیا بنایا ہے، اسے کافی کہتے ہیں؟ غصے سے اس کے اوپر کافی پھینکتے وہ اپنی جگہ سے کھڑی شمریز نے ایک نظر کافی سے بھیگی اپنی قمیض کو دیکھا تھا۔ میں نے چیک کر کے دی تھی، مجھے لگا جتنی کڑوی آپ کی زبان ہے نا میڈم، یہ کافی تو آپ بھی پی لیں گی۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری۔ وہاں پنچایت میں کیا ہوا تھا جب میں نے تمہیں خون بہا میں مانگا تھا، تب تمہاری زبان Hey there, تالو سے چپک گئی تھی subscribe to my اور اب channel کسی نے and اسے also غلط press this bell icon. اس میں گلو لگا دیا تھا اور وہاں جا کر تم زبان کھولتے تو شاید تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ دفعہ ہو جاؤ۔ وہ اپنی شکل لے کر غصے سے کھولتے اس نے مگ زمین پر پھینکا تھا جو اگلے ہی لمحے ٹکڑوں کی صورت میں پورے فرش پر بکھر گیا تھا۔ جانے سے پہلے اسے صاف کر کے جاؤ۔ شمریز خان، بہت غرور ہے نا تمہیں تمہاری بڑی حویلی کا بیٹا ہونے پر، یہی غرور توڑوں گی تمہارا۔ ناک رگڑنے پر میں تمہیں مجبور کر دوں گی، تم اور تمہارے خاندان کو، اور اپنی ماں کے سامنے جھکاؤں گی، یاد رکھنا۔ غصے سے کھول کر کہتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ بالکنی میں آ کر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ ان لوگوں کو لوٹانا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں بھلے ہی ماضی کی ساری باتیں بھول گئی ہو، مگر وہ اپنی ماں کے آنسو اور اس کی سسکیاں، اس کے جسم پر لگے نشانات، وہ زخم کبھی نہیں بھول سکی تھی۔ اس کی ماں تنویر خان کی سوتیلی بہن تھی۔ سالوں پہلے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے روزینہ بیگم کو چھوٹی حویلی میں خون بہا کے طور پر بھیجا تھا، اور سہیل خان نے انہیں روزینہ بیگم کو یہ بتایا تھا کہ اصل میں خون بہا میں جانے والی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب مار پیٹ، جسمانی تشدد۔ سہیل خان نے روزینہ بیگم کو ایک زندہ لاش بنا دیا تھا جو صبح اٹھتی حویلی والوں کو ظلم سہتی اور ان کے کام کرتی اور ان کی زندگی ملازموں سے بھی بدتر تھی، اور پھر رات میں سہیل خان انہیں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا اور اس کے ساتھ کسی جانور سے بدتر سلوک اور پھینک کر روانہ ہو جاتا، یہاں تک کہ شیرین کی پیدائش پر بھی وہ انسان اپنی درندگی دکھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ روزینہ بیگم صرف اس کے لیے سارے غم تکلیف برداشت کرتی رہی کیونکہ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جانتی تھی کہ حویلی والے انہیں دوبارہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، ماں کے مرنے کے بعد وہ لوگ تو ویسے ہی ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور اس خون بہا میں انہیں یہ موقع فراہم کیا تھا۔ انہوں نے روزینہ بیگم کو بوجھ کی طرح سے سر سے اتارا تھا اور روزینہ بیگم ہر چیز سہتی رہی، لیکن جب بات شیرین کی آئی تھی تو ان کا صبر وہیں ختم ہوا تھا۔ وہ 4 سال کی تھی جب حویلی کے ایک ملازم نے شیرین کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ روزینہ بیگم بر وقت وہاں پہنچ گئی تھی اور شیرین کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس دن پہلی بار ایسا لگا تھا کہ جب وہ اپنے بھائی کے سامنے گڑ گڑائی تھی، اور انہیں نہ صحیح لیکن کم سے کم شیرین کو تو اپنے پاس رکھ لے۔ وہ اپنے محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر تنویر جان خان کو ایسا منظور نہیں تھا۔ آخر وہ کیوں ایسی لڑکی کو اپناتے جس کی ماں نے انہیں بہت مشکل سے جان چھڑائی تھی، اور وہ کیوں اس کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ وقت روزینہ بیگم کے لیے بہت کٹن تھا۔ شیرین 5 سال کی ہونے والی تھی جب وہ
وہ روز اپنی ماں کو پیٹتے دیکھتی تھی اور اپنی ماں کے جسم پر نشانات دیکھ کر تو وہ اپنے ہی باپ سے نفرت ہوتی تھی، اسے اپنے ماموں سے نفرت ہوتی تھی، اور جو اس کی ماں کو ہر وقت یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ سوائے غلاظت سے کے ڈھیر کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اسے ان سب سے گھن محسوس ہوتے تھے۔ وہ 5 سال کی لڑکی جو نفرت کے لفظ تک سے واقف نہیں تھی، اپنے ماموں اور تایا سے نفرت کرنا شروع کر چکی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ گاؤں میں ING اور ٹیم روزینہ بیگم کے لیے نجات کا ذریعہ بنی تھی اور NGO کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی تھی، عورتوں کو اسٹینڈ لینا سکھا رہی تھی، اور اس وقت روزینہ بیگم کو احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا اسٹینڈ لینے کا، اپنے لیے نہیں مگر بیٹی کے لیے، زندگی کے لیے، اس مستقبل کے لیے۔ مگر انہوں نے کسی سے نہیں سنی، ان عورتوں نے روزینہ بیگم کا ساتھ دیا، اور وہ عورت جو اپنی شادی کے 8-9 سال تک اپنے شوہر سے پیٹتی رہی، مار کھاتی رہی، اپنی بیٹی کی عزت آبرو بچانے کی خاطر ڈٹ کر کھڑی ہوئی، انہوں نے نہ صرف سہیل خان سے طلاق دی بلکہ تنویر خان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا۔ وہ ایک مضبوط آدمی تھے، ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ روزینہ بیگم شہر آ گئی تھی، یہاں ایک ادارہ میں رہا کرتی تھی، وہی شرینے کی ساری تعلیم و تربیت ہوئی تھی۔ انٹر کے بعد شرینے نے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنی شروع کر دی تھی، ذہین عورت تھی، خوبصورت تھی، کالج میں ایک فنکشن میں آدمی کی نظر میں آ گئی تھی، انہوں نے شرینے سے رابطہ کیا اور وہ ایک ہی اشتہار میں لینا چاہتے تھے۔ شرینے کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ پیسہ اس کی نوکری سے کہیں زیادہ تھا۔ روزینہ بیگم اسے دلدل میں دھنسنے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر شرینے کی ضد اور اس کا جنون روزینہ بیگم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ شرینے مضبوط تھی، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، اسے اشتہار سے کرتے کرتے اس انڈسٹری میں اپنی ایک پہچان بنا لی تھی۔ شرینے خان اس ملک کی سب سے بڑی اداکارہ بن گئی اور اس کے آگے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں تھی، اور آج ایک بار پھر ماضی کے چکر میں پھنستی اپنے زخموں کو ہاتھ سے کورید بیٹھی تھی۔ حویلی میں اس وقت کہرام مچا ہوا تھا، زبیدہ بیگم رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، پوری حویلی کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ آر ہمت کیسی اس 2 کوڑی لڑکی کی کہ میرے بیٹے کا سودا کر کے میں نہیں جانتی، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ زبیدہ بیگم کی بات پر تنویر خان نے ناگواری سے انہیں دیکھا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے زبیدہ بیگم؟ میں خوش ہوں اس فیصلے سے کہ میرا بیٹا اس عورت کے گھر میں ایک ملازم کی حیثیت سے گیا، ہرگز نہیں، مگر میری بات یاد رکھو، شمریز خان ہے میرا تنویر خان کا خون کا بدلہ، وہ اپنا بدلہ خود لے گا اس لڑکی سے۔ اب کیا لگتا ہے کہ وہ لڑکی اتنی سیدھی ہے شمریز خان کے اس سے بدلہ لے گا؟ وہ لینے دے گی، وہ لڑکی روزینے کی بیٹی ہے، جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح سے اس جعلی عورتوں کے ساتھ مل کر اب چراہے بیچ میں لا کر کھڑا کیا تھا، کس طرح وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکلی تھی، کس طرح اس نے سہیل خان سے طلاق لی تھی۔ اب آپ ان عورتوں کو کمزور مت سمجھیے گا، وہ کمزور نہیں ہے لیکن ہم ان سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم مرد ہیں۔ میری ماں کو جانتی ہو، میری ماں بہت مضبوط تھی، مگر بابا جان کی دوسری شادی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ عورت اس نے ہم سے ہمارے باپ کو چھین لیا تھا۔ نفرت کرتا تھا میں اس عورت سے، اور جب وہ مری تو مجھے لگا کہ جیسے میری ماں پھر سے جی اٹھی ہو، مگر وہ روزینے میری ماں جب اسے دیکھتی تھی تو سارے پرانے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ اس لیے جب میرے ہاتھوں کریم خان کی گھر والوں کا خون ہوا تو اس وقت مجھے پہلی بار خوشی ہوئی کہ اب اس روزینے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور ہماری جان چھوٹ بھی گئی تھی۔ سہیل خان مجھ سے نفرت کرتا تھا اور یہ نفرت وہ روزینے سے کرنے لگا تھا۔ ہر چیز ویسی جا رہی تھی جیسے میں نے سوچا تھا، اور اس روز روزینے ہماری زندگیوں سے چلی جانے کے بعد ہمیں زندگی میں سکون آ گیا تھا، اور پھر تو وہ یہ گاؤں چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی، مگر اب اس کی بیٹی نہ جانے وہ کہاں سے آ گئی، اور شمریز خان کو اس سے بے عزتی کا بدلہ لینا ہی ہوگا۔ ہمیں صرف صبر کرنا ہوگا زبیدہ، صرف صبر۔ ان کی بات پر زبیدہ بیگم کو صبر نہیں آیا تھا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے رونے کی۔ پنچایت کا فیصلہ ہو گیا تھا جب ان کے میاں ان کے صبر کا کرنے کا بول رہے تھے، اب نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کرنا تھا کسی بھی حال میں، اور وقت کا انتظار کرنا تھا کہ وقت ایک نئے دھارے کی طرف جا رہا تھا۔ شرینے کی چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی تو شمریز سکون سے اس کے کمرے میں آیا، جہاں وہ ہاتھوں میں اپنا مہنگا ترین ڈیزائنر ڈریس پکڑے کھڑی تھی جس پر بڑے بڑے تیل کے دھبے پڑے تھے۔ فریش ہونے سے پہلے شمریز کو اس سوٹ کو استری کرنے کے لیے حکم دے کر گئی تھی، اور واپس آئی تو اس کے سوٹ کی یہ حالت تھی کہ جب اس کی نظر شمریز کے بالوں پر پڑی تو اس کا دل کیا کہ وہ اس انسان کے چہرے پر گرم گرم استری رکھ دیں۔ یہ کیا کیا تم نے میرے سوٹ کا؟ ہاں، یہ اتنا تیل کیا کیا تم نے؟ ہاں، تم تیل میں نہا کر آئے ہو یا اپنی شکل تو دیکھو۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس شمریز کا گلا ہی دبا دے۔ میڈم، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس آپ کا حکم مانا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ چہرے پر معصوم بے چارگی کی سجائے وہ شرینے کو غصہ دلا رہا تھا۔ اچانک ہی شرینے نے اس کا گریبان دبوچا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے آگے بڑھی تھی۔
اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میڈم یہ آپ کیا کر رہی ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ جو باتھ روم کا دروازہ کھول رہی تھی اور اس کی مزاحمت پر غصے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی اور اسے باتھ روم کی جانب لے کر بڑھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کیا ہوں، غصے سے کہتے ہوئے اس نے شمریز کو باتھ روم میں دھکیلا اور اچانک ہی شاور آن کر دیا تھا۔ ٹھنڈا ٹھار پانی جب پانی اپنے جسم پر محسوس کرتے شمریز کی آہ نکلی تھی اور وہ پورے کپڑے سمیت ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا۔ تب شرینی نے اس کے ہاتھ میں شیمپو تھمایا۔ بال دھو اپنے، 2 منٹ کے اندر اندر بال دھو، اور اتنی زور سے بول رہی تھی کہ شمریز کو لگا کہ اس کے کان کے پردے ہی پھٹ جائیں گے، مگر بنا مزاحمت کے وہ سکون سے اس کے مہنگے برترین شیمپو سے اپنے بال دھونے لگا تھا۔ آئندہ اگر مجھے تمہارے ان بالوں میں تیل نظر آیا نا تو تمہیں گنجا کروانے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ شمریز خان اس کی بات پر شمریز کو جھٹکا لگا تھا اور اپنے بالوں کے جانے کا سوچتے ہی اسے جھرجھری سے آئی تھی، مگر وہ یہ بات شرینی میڈم کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتا تھا، کسی صورت نہیں۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے جیسے ہی مڑی تو چیخنے فرش پر اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی شمریز نے اسے مضبوطی سے اپنے بازو کا سہارا دیتے ہوئے گرنے سے بچایا تھا۔ شرینی نے بے اختیاری شمریز کو کالر سے جکڑا تھا۔ شمریز کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جمرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے کہ شمریز کی سانسیں شرینی کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اپنی کمر پر شمریز کا ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے شرینی نے پوری طرح سے اس کا دل دھڑکا تھا۔